अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। वो सुर्ख चेहरे के साथ उससे सवाल पर सवाल कर रहा था। हर वो सवाल जो पिछले 2 हफ्तों से उससे करना चाहता था। उसकी बिंची हुई मुट्ठियां बताती थीं कि वो किस मुश्किल से अपने मुजरिम का गिरबान पकड़ने की ख्वाहिश जब्त किए हुए है। आप जानती हैं मेरे फादर कौन हैं? डॉक्टर इब्राहिम हुसैन, कंट्री के सबसे बड़े कार्डियोथोरेसिक सर्जन। आपके इस केयरलेस डीड से पहले कॉलेज के डीन मुझे रिक्वेस्ट किया करते थे कि मैं डैड को वहाँ एक दिन एज अ गेस्ट लेक्चरर आने पर मना लूँ। उनका सर झुक गया है आपकी वजह से। वो इतने असूल पसंद हैं कि उन्होंने मेरी बेल के लिए कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं की। 3 दिन उस हेल में गुजारने के बाद भी वो इसलिए आए बिकॉज मॉम को मेरी टेंशन में माइंस एंजिया अटैक हो गया था। मेरी मदर की सेहत की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। मुझे मेरे फादर की नज़रों में कभी ना उठने के लिए गिराने की जिम्मेदार आप हैं। खैर, आपको ये सब बताने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अब जो डिस्ट्रक्शन करनी थी आप कर चुकी। वो जज्बातियत से कहते कहते उठ खड़ा हुआ, जैसे मुनीज़े पर मज़ीद अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाह रहा हो। लेट मी ब्रिंग यू सम फूड, फिर 2 दिन बाद मिलेंगे, वो कहते हुए मुड़ा। जैद, पहली दफ़ा ज़ुबान ने ये अल्फाज अदा किया। वो रुका पर पलटा नहीं। तुम्हारी गाड़ी में मेरा बैग पड़ा है, मेरा लैपटॉप ला दोगे? वेकेशंस पर नहीं आई हैं आप? वो गुस्से में पलटा। देखो, नेट डिवाइस नहीं मांग रही मैं, बिना नेट के कहीं कांटेक्ट नहीं हो सकता। इसमें इस स्टोरी का सारा डाटा है, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कंफर्म करना चाह रही हूँ। मुनीज़े ने मसाहलत की राह अपनाई, उसे तस्दीक करनी थी। कंफर्म करके क्या करेंगी आप? मजाक उड़ाता सा लहजा था उसका। यहाँ 2 दिन बैठकर क्या करूँगी? बेहतर है पछता ही लूँ। नहीं, मुनीज़े ने सवाल में पलटकर तो जी दी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके पास खाने पीने की अशिया के अलावा उसका लैपटॉप भी था। जैद दीवार के पास रखी टेबल पर खाने पीने की अशिया शॉपर से निकाल कर रख रहा था और मुनीज़े हनूज उसी कुर्सी पर बैठी लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए जैद इब्राहिम को सच्चा साबित होता देख रही थी। ये क्या हो गया था उससे? ऑपरेशन के आखिरी दिन पुलिस रेड से कबल घर से कॉल आई थी अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ने की। वो जो कॉलेज के करीब उस ज़ेरे तमीर इमारत में जहां डीलिंग हो रही थी के बाहर अपने एक कलीग के साथ खड़ी, अंदर मौजूद अपनी टीम के साथ मुसलसल राब्ते में थी। वारिस की यकीन दहानी पढ़ के वो संभाल लेकर सब छोड़कर भागी थी। अब्बा के साथ अस्पताल में इधर से उधर दौड़ते उसे ऑन एयर जाने से पहले मुकम्मल तैयारशुदा पैकेज देखने का मौका भी नहीं मिला था। बस उसने प्राइम टाइम पर फ़ोन के जरिए न्यूज़ एंकर को बतौर लेडी रिपोर्टर अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर इस कहानी के मुतालिक सवालात के जवाबात दिए थे और चैनल से स्टोरी की कामयाबी पर दाद वसूल की थी। जब तक अब्बा की तबीयत संभली, खबर पुरानी हो चुकी। उसे भी कुछ रीचेक करने का ख्याल न आया। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी गलती है। उसने लैपटॉप को हाथ मारकर बंद करते हुए ऐलान किया। जैद ने खाली शॉपर कचरेदान में फेंकते उसे मुड़कर देखा। उसे लगा था वो अपनी सफाई देगी, उसे गलत साबित करने को दलाइल देगी, पर वो तो इतनी जल्दी मान गई थी। क्या एतराफ़े जुर्म इतना आसान होता है? शायद बाज़ अमीर लोगों के लिए होता होगा। ये फार्म हाउस तुम्हारा अपना है ना? वो जो माजरत की तवक्को कर रहा था, मुनीज़े के अछूते सवाल पर हैरान हुआ। जी, तो तुम्हारे कपड़े भी मौजूद होंगे यहाँ? मुनीज़े ने उसे सर से पांव तक देखते हुए उसके खुलिये का तनकीदी जायजा लिया। शायद। जाओ शावर लो, चेंज करो, तुम्हारे कॉलेज जाना है हमें। पहले लैपटॉप, अब ये। वो कैसी होस्टेज थी जो यूं हुक्म चला रही थी? वो कैसा किडनैपर था जो तामील कर रहा था? क्या करेंगी आप वहां जाकर? वहां जाना तकलीफ दे था। अपनी इस गलती सुधारने की कोशिश। देखो, तुम्हारे पास खोने को वैसे भी कुछ नहीं है। मुझे ये कोशिश कर लेने दो। इस स्टोरी के बाद तुम्हारे डीन से मिली थी मैं। वो जानते हैं मुझे। होपफुली मेरी बात सुनेंगे। नहीं हुई कामयाब तो तुम्हारा ये प्लान तो है ही। अब तो तुम मुझे बदले में गोली भी मार दो तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। वो जो हर उम्मीद खोकर इस राह पर निकला था, मुनीज़े के अल्फाज उसे उम्मीद की डोर दोबारा थमा रहे थे। वो तज़्वज़ब का शिकार था, पर मुनीज़े के दलाइल ने उसे ये मौका देकर देखने पर कायल कर ही लिया। डीन के ऑफिस के बाहर उसे आधा घंटा हो रहा था मुनीज़े का इंतजार करते हुए। वो सर झुकाए स्याह आधे बाजुओं की टी शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए बेंच पर बैठा था और सुबह की निस्बत काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा था। सब खत्म होने के बाद जब वो खुद को खत्म करने लगा था तब ये उम्मीद पकड़ा दी गई थी, और वो भी इस इंसान की तरफ से जिसने
سب اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔ چند لمحوں بعد ڈین کے پی اے نے اس سے نام کی تصدیق کر کے اندر جانے کا کہا۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کچھ اور تیز ہوئی۔ وہ یہاں تک آ کر دوبارہ سے انکار کا منہ پر مارا جانا کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اندر داخل ہوا تو ڈین اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ویلکم بیک زید۔ انہوں نے اپنی ٹیبل کے پار سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے زید نے بہت سے وہموں اور خوش فہمیوں میں گر کر تھاما۔ ویلکم بیک۔ تو کیا واقعی سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ مجھے افسوس ہے، اتنے دن آپ کی اسٹڈی کا لاس ہوا۔ آپ چاہیں تو ابھی سے واپس جوائن کر سکتے ہیں۔ میم نے اپنے سامنے آپ کے ریسٹیگیشن کی کینسلیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کروایا ہے۔ مسکراتے وہ منیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ زید نے بے یقینی سے منیزے کو دیکھا۔ اتنا آسان تھا یہ سب؟ منیزے کی ٹیم نے یہ سٹوری کچھ یوں بریک کی تھی کہ توجہ شہر بھر میں منشیات فروشی کے طلباء پہ بڑھتے رجحان اور اس کے معاشرے اور ان کی زندگیوں پر منفی اثرات پر دی گئی تھی، بجائے کالج کی ساکھ کو میڈیا میں نشانہ بنانے کے۔ کوئی اور ہوتا تو ریٹنگ کے لیے اس ملک کے مشہور ترین میڈیکل کالج کے نام پر فوکس کر کے خوب فائدہ اٹھاتا۔ کالج انتظامیہ منیزے کی ٹیم کی مشکور تھی، وہ اس کے کہنے پر اتنا تو کر ہی سکتے تھے۔ ابراہیم حسین کے بیٹے کو نکالنے پر انتظامیہ یوں بھی تعمیل کا شکار تھی، پر انہوں نے خود رابطہ کر کے کہا تھا کہ زید کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک صرف اس کے ان سے تعلق کی بنا پر نہ کیا جائے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر جو فیصلہ باقی سب کے لیے لیا گیا، زید بھی اسی میں شامل تھا۔ یہ کل سے جوائن کریں گے، اف اٹس اوکے۔ مجھے ابھی زید کے پیرنٹس سے بھی ملنا ہے، منیزے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شور۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ منیزے نے ڈین سے اجازت لی۔ خواب کسی کیفیت میں زین اس کی مائیت میں آفس سے نکلا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ سب یوں ہونا تھا تو وہ کب کا منیزے سے انسانوں کی طرح رابطہ کر لیتا، پر اسے کیا کیا؟ کڈنیپنگ؟ وہ کہاں منہ چھپائے گا اب؟ جو غلطی نہیں کی تھی اس پر ڈیڈ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ ان کا وہ تھپڑ، اب جب قصور اس کا تھا تب وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ نہ بھی کریں تو وہ خود کتنا شرمندہ تھا۔ اس وقت 11:30 ہو رہے تھے اور وہ صبح سے یہ تیسری بار اس لڑکے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی کہیں جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈرائیو کرتے زید کو دیکھا، وہ ششت پریشان اور شرمندہ سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کی طرف رواں تھی۔ صبح والے طیش اور غصے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے فون مل سکتا ہے؟ میرا آفس کال کرنی ہے۔ منیزے نے خاموشی توڑی۔ آف کورس، آپ پوچھ کیوں نہیں ہیں؟ آئی ایم سوری۔ اس نے ہڑبڑا کر ڈیش بورڈ کھول کر اس کا بیگ نکال کر کچھ شرمندہ سا اسے تھمایا۔ اپنی سیٹ پر پڑی گن ڈال کر ڈیش بورڈ دوبارہ بند کیا۔ یہ گن کس کی ہے؟ منیزے نے اس چھوٹی سی جدید روحابہ برانڈ کی پسٹل کو دیکھتے پوچھا۔ وہ بھی اس گاڑی کی طرح ہی مہنگی خرید تھی۔ میری۔ زید کی نظریں روڈ پر جمی تھیں۔ تمہارے نام پر ایشو ہے؟ ایک اور خیال آنے پر اس نے پھر سوال کیا۔ سوال کرنا تو اپنے پیشے کے سبب جیسے عادت ہی ہو گئی تھی۔ نہیں ڈیڈ کے، زید نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ وٹ؟ تم اپنے فادر کے نام لائسنسڈ گن لیے لوگوں کو کڈنیپ کرتے پھر رہے ہو؟ منیزے کی آنکھیں پھیلی۔ اس کی اونچی آواز پر زید کا پاؤں بریک پر پڑتے پڑتے رہ گیا۔ ان کی جاب جا سکتی ہے، جیل الگ، ایون ان کا میڈیکل لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اس چکر میں۔ یہ لڑکا اتنا بے وقوف تھا کیا؟ ان کا کیوں؟ کرائم تو میں نے کیا ہے۔ اس کے سوال نے ثابت کیا کہ ہاں وہ اتنا ہی تھا، پر کرائم ویپن ان کے نام سے رجسٹرڈ۔ اف، تم نے لا نہیں پڑھا کیا؟ منیزے سمجھاتے جھنجھلائی۔ نہیں، میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں۔ کیا جواب دیا تھا زید نے؟ تو میں کون سا کوئی لائر ہوں، پر اپنے ملک کا قانون تو سب نے بیسک پڑھ رکھا ہوتا ہے۔ منیزے کو اس کم علمی پر یقین نہ آیا۔ ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ اور پڑھنے کا۔ وہی میڈیکل والوں کے ازلی رونے، تبھی ایسی حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ منیزے نے آنکھیں گھمائیں۔ دوبارہ کوئی جرم کرنے کا خیال آئے تو گن اپنے نام پر ایشو کروا لینا، پہلے اپنے فادر کی یوز مت کرنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے مشورہ دے رہی تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی جب آپ جا کر انہیں بتائیں گی کہ میں نے کیا کیا ہے تو وہ گن لے کر مجھے یوں بھی گھر سے نکال دیں گے، شاید اسی سے شوٹ بھی کر دے۔ دوبارہ ان کی گن استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ زید نے بات بوجھل سی ہنسی میں اڑائی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے گھر تمہاری شکایت کرنے جا رہی ہوں؟ وہ چونکی۔ تو اور تمہارے پیرنٹس میری بات سن کر تمہیں گھر سے نکال دیں گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ پیرنٹس نہیں، صرف ڈیڈ۔ زید نے بے پرواہی سے توصیح کی۔ تو تم مجھے منع کیوں نہیں کر رہے ہو اور خود لفٹ بھی دے رہے ہو گھر تک؟ منیزے کو اس لڑکے پر حیرت ہوئی۔ کیونکہ غلطی تو میری ہے، بلکہ کرائم
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کس منہ سے روکوں آپ کو؟ اس نے سادگی سے وجہ بتائی۔ منیزے نے اس بے ریا سادہ سے ملیح چہرے والے لڑکے کو دیکھا۔ وہ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینے کے لیے، نتائج بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کردار کی بلندی کی علامت تھی۔ وہ متاثر ہوئی۔ میں ان سے معافی مانگنے جا رہی ہوں میری غلطی کی، تمہاری شکایت کرنے نہیں۔ اس نے زید کی غلط فہمی دور کی۔ اپنے عمل پر کیے جانے والے رد عمل کی کیا شکایت کرنا؟ وہ جب سے ملے تھے ایک دوسرے کو حیران کر رہے تھے۔ تم اچھے ہاتھ سے شرمندہ ہو اور تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم دوبارہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرو گے، سو بھول جاتے ہیں کہ آج کچھ ہوا۔ ویسے تمہیں بدلہ لینے کے لیے یہ ترکیب سوجی کیسے؟ منیزے نے بات کرتے کرتے موضوع بدلا۔ زید نے کندھے اچکائے کہ بس آ گیا۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا منیزے کے سوال کا مقصد۔ کیونکہ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تم نے کبھی کوئی دیسی ڈرامہ یا ناول پڑھ رکھا ہوگا، لیکن تمہارا ریونج پلان ایگزیکٹلی وہیں سے چرایا ہوا ہے۔ اس نے اس کا پلان یاد کر کے ہنسی آئی۔ 2 دن بند کر کے گھر چھوڑانا کہ اب گھر والوں کو جواب دو کہ کہاں گزارا یہ وقت۔ کس قدر ڈرامائی انتقام تھا۔ کچھ فیمیل کلاس فیلو کو کوئی سٹوری ڈسکس کرتے سنا تھا کسی ڈرامے یا ناول کی۔ اس نے کچھ جھجکتے اصلی بات بتائی۔ زید کی بات پر منیزے نے اپنا کہکا پھوٹ جانے دیا۔ دیکھیں، میں بہت غصے میں تھا اور اکیلے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہی پلان مجھے سب سے زیادہ فیسیبل لگا۔ آپ ایسے ہنسے تو مت اب۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر اچھا خاصا ہجل ہوا تھا۔ نہیں ہنستی خوش، وہ کہتے کہتے ہنس پڑی۔ زید نے کچھ برہمی سے اسے دیکھا تو اس نے فوراً انگلی لبوں پر رکھ لی۔ منیزے نے ساتھ پڑا پیکٹ کھول کر ایک چپس منہ میں رکھا۔ یہ اسے فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے ان چیزوں میں سے اٹھایا تھا جو زید اس کے وہاں 2 دن رہنے کی صورت میں اس کے کھانے پینے کے لیے لایا تھا۔ وہ اب چپس کھاتے آفس والوں کو فون پر اپنے لیٹ ہونے کی وضاحت دے رہی تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر کے تم کہہ رہی ہو تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں تمہاری ایکسپلینیشنز کا یا تمہارے غلطی ماننے کا؟ تمہاری کنسنسس مطمئن ہو جائیں گی۔ جو کچھ تم نے بگاڑا ہے وہ تو نہیں ہوگا ٹھیک۔ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر آنے کا سن کر بہت برہم تھی۔ اگر وہ زید کے ساتھ نہ آئی ہوتی اور وہ منت نہ کرتا تو وہ شاید اسے بنا ملے ہی دروازے سے رخصت کر دیتی۔ کتنے پرازیت گزارے تھے ان سب نے پچھلے 2 ہفتے۔ ان کے بیٹے کا کیریئر، ان کی اپنی صحت، شوہر کی سالوں کی کمائی، عزت، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اسے غلطی ہو گئی۔ ایسی غلطیاں کون کرتا ہے اتنی بڑی؟ وہ ان سے عیادت بھی کر رہی تھی جو انہوں نے بیٹے اور شوہر کی موجودگی کے سبب خاموشی سے قبول کر لی تھی۔ پر وہ کیسے بھولیں وہ دن جب اپنی اکلوتی اولاد کی فکر میں گھل کر سینے میں وہ ناقابل برداشت درد اٹھا تھا، سب اس ایک لڑکی کی غلطی کی وجہ سے۔ اور وہ اب معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کیسے معاف کر دیں اسے؟ زید کل سے کالج جائے گا۔ میں یہاں آنے سے پہلے اس کے کالج گئی تھی۔ میری غلطی کی سزا اسے نہ ملے۔ I have made sure of it۔ سعدیہ چند لمحے لاجواب ہوئی۔ اور ہماری ریپوٹیشن، اس کا کیا؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے ہمارا کیسا تماشا لگایا ہے سوسائٹی میں؟ وہ اس لڑکی کے سامنے نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ کتنے اعتماد سے ان کے عالیشان ڈرائنگ روم میں اس معمولی سے حلیے میں بیٹھی بات کر رہی تھی۔ وہ ان کے گھر، ان کی امراض سے ذرا مرغوب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی بھی اپنی ذات کا وقار لیے ہوئے تھی۔ اسے تو سر جھکا کر ان کی بے نکت سننی چاہیے تھی۔ آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ دنیا کے سامنے کی جانے والی غلطی کا اعتراف یوں اکیلے میں کرنا کافی نہیں، میں جانتی ہوں، پر فوری طور پر یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ بہت تحمل اور عزت سے ان کی بکھری ہوئی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ غلطی اس کی نہ ہوتی تو وہ کب کا اپنے انداز میں انہیں چپ کروا چکی ہوتی۔ تم نئے بنے جرنلسٹ سمجھتے کیا ہو خود کو کہ لوگوں کی زندگیوں سے انہیں ہاک فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ شرمندہ تھی یا معافی مانگ رہی تھی۔ زید انہیں کتنا عزیز تھا۔ ان کی تو سانسیں بھی اس سے ہو کر گزرتی تھی۔ انہیں اس کا اپنی گود میں مام میں نے کچھ نہیں کیا کہ گردان کرتے منہ چھپائے رونا یاد آیا۔ ان کا 19 سالہ بیٹا 9 سال کے بچے کی طرح ٹوٹا تھا۔ سعدیہ بس، آپ کا بیٹا دوبارہ کالج جا رہا ہے، میرے خیال میں یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتی ہیں اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنی غلطیاں بھی اون کرتی ہیں۔ ان کے شوہر کے ہاں حساب الٹا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اس لڑکی کو ہندھا پیشانی سے سنا تھا بلکہ اب اس کی طرف داری بھی کر رہے تھے۔ وہ لوگوں سے بہت کم متاثر ہوتے تھے۔ اس لڑکی نے اتنی بڑی غلطی کی چھوٹی سی معافی مانگ کر انہیں کر لیا تھا۔ شکریہ سر، میں چلتی ہوں، مجھے آفس پہنچنا ہے، ہر چیز کے لیے پھر سے معذرت۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو زید اور ڈاکٹر ابراہیم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔
سعدیہ اب بھی اپنی جگہ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اٹس اے نائس میٹنگ یو لیڈی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے سر کو ہم دیکھ کر اس سے الوداع لی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے سر، اور آپ کو اپنی تربیت پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ چاہے ساری دنیا بھی اس کے خلاف آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی بات سنیں اور اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ منیزے جاتے جاتے ڈاکٹر ابراہیم کو کہہ گئی تھی، جو انہوں نے بہت غور سے سنا اور نظر بڑھ کر منیزے کے پیچھے اسے دروازے تک چھوڑنے جاتے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ سعدیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چیختی رہ گئی تھی زید کے حق میں، اور ابراہیم نے انہیں اولاد کی محبت میں اندھے پن کا الزام دے کر چپ کرا دیا تھا، اور اب اس لڑکی کی چند باتوں نے ان کا اپنے ہی بیٹے پر اعتماد بحال کر دیا تھا۔ رات کے 1:15 وہ گھر لوٹی تھی۔ یہ ایک سہولت تھی کہ شام 6 بجے کے بعد کام کی صورت میں گھر پہنچانے کا ذمہ چینل پر تھا۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کب سے سوچ رہی تھی کہ دروازے پر ایک آٹومیٹک لاک لگوا لے، تاکہ روز کسی نہ کسی کو اس کے لیے دروازہ کھولنے کے انتظار میں رات گئی تک جاگنا نہ پڑے۔ 12 بجے تک ابا انتظار کرتے تھے، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، کیونکہ اس سے زیادہ انہیں جاگتا دیکھ منیزے ان سے بات کرنا ترک کر دیتی تھی۔ وہ اپنی صحت کے تو نہیں، پر منیزے کی حفظی کے خیال سے اس کا انتظار ایک وقت کے بعد نہیں کرتے تھے۔ آج تمہاری بھی حرمت آئی تھی۔ دروازہ حاجرہ نے کھلا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی برآمدے کے تخت تک آئی اور وہاں بیگ رکھے کچھ دیر بیٹھ گئی۔ ابا کے کمرے کو ایک نظر دیکھا، وہاں کی بتی بند تھی۔ پھر توجہ حاجرہ کی باتوں پر دی، جو اس کے لیے اتنے میں کونے میں رکھے گڑھے سے پانی بھر لائی تھی۔ قرضے کا کہہ رہی ہوں گی؟ پھپھی حرمت کا ذکر ان کے 3 سال پہلے ابا کے علاج کے لیے گئے قرضے کی بنا اس گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابا کے رشتے کی پھپھو ذات تھی اور امی کی سگی خالہ ذات، پر وہ انہیں پھپھی ہی بلاتی تھی۔ اماں سے جڑا ہر رشتہ، ہر حوالہ تو ان کے اسے اور ابا کو چھوڑ جانے پر ہی دفن ہو گیا تھا۔ سیدھا تو نہیں کہا، پر اشاروں میں یاد کروا رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا انہیں کہ اگلے ماہ تک قرض کی پہلی قسط دے دیں گے۔ تخت کے سامنے پڑے موڑوں پر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے حاجرہ نے منیزے کو بتایا۔ وہ پریشان ہوئی۔ اگلے ماہ تک تو ممکن، پر اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی۔ میں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکل رہی ہے اگلے ماہ۔ وہ دے دیں گے تو اسے آسرا ہو جائے گا، اگلا کچھ عرصہ چھپ رہے گی۔ آپ اپنی کمیٹی۔ شکریہ خالہ۔ اسے اطمینان ہوا، پر ساتھ حیرت بھی۔ حاجرہ گھریلو خرچ سے کی جانے والی بچت سے قرضہ دینا چاہ رہی تھی۔ یہ بڑی بات تھی، ورنہ ان ماہانہ کمیٹیوں کا وہ کیا کرتی تھی، منیزے کے علم سے باہر تھا۔ شاید علیزے کے لیے جہیز جمع کر رہی تھی، یہ اس کا اندازہ تھا۔ ہاں، تو نہ جانے کب تم رقم جمع کر پاؤ گی، تب تک وہ خاندان میں اٹھتے بیٹھتے ہماری غربت اور قرض داری کے قصے کہے گی۔ خاندان والے اتنا گیا گزرا سمجھیں گے تو تم دونوں کو کیسے بیاؤں گی میں؟ کون آئے گا رشتہ لے کر اس در پہ؟ جب سے علیزے 18 کی ہوئی تھی، حاجرہ کو اس نئے فکر نے آن گرا تھا۔ وہ تبھی اپنی کمیٹیاں دینے پر راضی ہوئی تھی۔ اچھا سوچا آپ نے، اس نے پھیکا سا مسکرا کر کہا۔ شادیاں، رشتے، وہ کبھی بھی معاشرے کے ان تقاضوں کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ خیر، وہ جانتی تھی کہ خالہ علیزے کی بات کر رہی ہیں۔ تمہاری پھپھو خوب سنا کر گئی ہے مجھے۔ اس نے پانی پیتے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پھپھی سنا کر گئی تھی، مطلب اب وہ سب اسے بھی سننا تھا۔ یہی کہ تم آدمیوں والی نوکری کرتی ہو۔ میری سگی بیٹی ہوتی تو تمہیں کبھی یوں ایسا خطرناک کام کرنے نہیں بھیجتی میں۔ پھپھی منیزے کی ماں سے رشتے کے سبب اس سے علیزے اور راحت کی نسبت زیادہ نرمی سے پیش آتی تھی، اور خالہ کو بھی اکثر اس سے ناانصافی کرنے کے خلاف تنبیہ کرتی رہتی تھی۔ وہ بھی نہ، اس کے ابا اس کے ساتھ تھے، اسے بھلا کسی اور کے رویے سے کیا فرق پڑتا؟ نوکری تو نوکری ہوتی ہے، وہ اور کیا کہتی؟ اور یہ کہ تمہیں 16 سال سے کمائی پر لگایا ہوا ہے، علیزے اور راحت پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اپنے بچوں کے لیے تمہیں استعمال کر رہی ہوں میں۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی، اتنا لمبا اور مشکل دن گزارا تھا، اتنی توانائی نہیں تھی اس میں کہ وہ خالہ کو ان باتوں پر مطمئن کرے، جو کہیں نہ کہیں سچ ہی تھی، اور وہ خود بھی یہ جانتی تھی، بس یہ سن کر اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ منیزے ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ منیزے سمجھی تو تھی، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنی ماں نے جو کیا تھا اس کے بعد کسی بھی اور سے کیسی شکایت؟ آج جیلی ادویات بنانے والی اس فیکٹری کو اس کی 1 ماہ کی محنت کے بعد بالآخر تالا لگ گیا تھا۔ سرکاری ڈسپینسریوں پر یہ زہر دوا کے نام پر اس کے طبقے کے لوگوں میں بکتا تھا۔ وہ بھی تو ابا کی دوائیاں کچھ عرصہ پہلے تک ایسی ہی جگہوں سے خریدتی تھی۔ ابا کو کچھ ہو جاتا تو یہ سٹوری اس کے لیے ذاتی نوعیت کی تھی۔
یہاں محنت بھی اس نے اس حساب سے کی تھی اور اب وہ بس سونا چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں کیا دل پر لینا اور زیر بحث لانا، وہ ہمارے مسائل نہیں جانتے۔ جو رشتہ دار مدد نہیں کرتے وہ بس رائے ہی رکھتے ہیں، انہیں رکھنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے بات سمیٹنا چاہی۔ ہاں، پر ایسی باتیں وہ جگہ جگہ کرتی ہوں گی۔ وہی خاندان میں بدنامی کا خدشہ، علیزے کا رشتہ۔ اگلی دفعہ ان سے ملی تو انہیں کہہ دوں گی کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور وہ آپ کو غلط سمجھ رہی ہیں، میں کچھ کھا لوں۔ وہ انہیں ان کی مرضی کا جملہ سنا کر اٹھ گئی۔ رخ برآمدے میں ہی موجود کچن کی طرف تھا۔ تمہاری پھپھو اپنے شوہر اور بیٹوں کے لیے بھی کھانا لے گئی تھی، کچن میں کچھ نہیں ہے، میں نے سوچا تم آؤ گی تو تمہیں گرم گرم کچھ بنا دوں گی۔ حالانکہ جملے پر وہ رستے میں ہی رک گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ اس وقت اس کے لیے کیا بنائیں گی۔ میں چائے بریڈ لے لوں گی، اتنی بھوک نہیں ہے، آپ سو جائیں، دیر ہو گئی ہے۔ اس نے منع کر دیا تو وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ منع نہ کرتی تو وہ اسے بنا دیتی کچھ نہ کچھ۔ ہاں، منع کرنے کے بعد ویسا اصرار نہ کرتی جیسا اپنے بچوں کو کر کے کھلاتی تھی۔ وہ بری نہیں تھی، بس منیزے کے ساتھ اپنے بچوں جتنی اچھی نہیں تھی، اور ٹھیک بھی تھا۔ عورت اپنی اولاد جتنی محبت کسی اور کو نہیں دے سکتی، یہ قدرت تھی۔ منیزے سمجھتی تھی اسے برا نہیں لگتا تھا، ویسے بھی وہ کون سا انہیں وہ درجہ دے پائی تھی جو وہ تقاضا کرتی۔ بہت لیا دیا سا ضرورتاً مخاطب ہونے والا انداز تھا اس کا ہاجرہ سے۔ ماننا الگ بات، وہ تو انہیں ماں بلا بھی نہیں پائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں اپنی ماں کی جگہ نہیں دے پائی تھی، بلکہ اس کے دل میں ماں نام کی کسی ہستی کے لیے کوئی جگہ بچی ہی نہیں تھی، تو وہ کیا دیتی پھر کسی کو۔ اس نے چائے بنانے کے جھنجٹ سے بچنے کے لیے فریج سے دودھ والی دیچکی نکال کر گلاس میں انڈیلی اور اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ نیچے 2 کمرے تھے، ایک ابا کا اور ایک میں علیزے اور احد ہوتے تھے۔ اسے عرصہ ہوا تھا اپنا مختصر سامان لیے چھت پر بنے اس اسٹور میں شفٹ ہوئے۔ یہاں خاموشی ہوتی تھی، اسے خاموشی پسند تھی۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے گود میں رکھی نوٹ بک پر جھک کر کچھ لکھ رہی تھی۔ سیاہ گھنگریالے بال کھلے ہوئے تھے اور جھکنے کے سبب اس کے چہرے پر جالر سے گرے تھے۔ فون بجنے کی آواز پر لکھتے لکھتے اس نے سر اٹھایا۔ ایک طرف رکھا فون اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بال پیچھے کیے۔ کوئی انجان نمبر تھا، اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، سوالیہ سا ہیلو دوسری طرف ایئر پیس پر گونجا۔ منیزے، اگلے نے تصدیق چاہی۔ جی، وہ آواز نہیں پہچان پائی۔ میں زید ابراہیم، لاسٹ ویک ہم ملے۔ زید کی اپنا تعارف کروانے کی کوشش۔ منیزے نے درمیان میں اچک لی۔ جتنی دھماکے دار انٹری تم نے دی تھی، تمہیں واقعی لگتا ہے تمہیں تعارف کی ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر اسے پوچھ رہی تھی۔ دن میں کسی وقت زید نے اسے فیس بک پر ان باکس میں اس کا فون نمبر لینے کے لیے رابطہ کیا تھا، جو اس نے دے دیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ وہ اپنے تعارف کے حوالے پر فی الفور شرمندہ ہوا۔ خیر ہے، تم بتاؤ، پڑھائی شروع ہو گئی دوبارہ؟ منیزے نے بات بدل دی۔ جی، میں نے آپ کو تھینکس کہنے کے لیے کال کی تھی، آپ کے پبلکلی بات کلیئر کرنے کے لیے۔ اٹس ریئلی میٹرڈ اینڈ مینس اے لاٹ۔ چند دن پہلے اس نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے اسٹوری میں ہونے والی غلطی کا اعتراف اور زید کا نام کلیئر کیا تھا۔ تب پاکستان میں ٹویٹر تک ہر ایک کی رسائی نہیں تھی، پر مخالف میڈیا گروپس نے وہ ٹویٹ اپنے پرائم ٹائم پر 1 سے زیادہ بار دکھائی تھی۔ ٹویٹ میں اس نے بطور ٹیم لیڈر ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی اور چینل کو بڑی الذمہ قرار دیا تھا۔ شکریہ کی کیا بات ہے، میں نے غلطی میڈیا پر کی تھی تو اس کا اعتراف بھی وہیں کرنا تھا۔ یہ ابا کے سکھائے سبق بول رہے تھے۔ آپ کل کب فری ہیں، ہم مل سکتے ہیں؟ زید نے ذرا جھجک کر پوچھا۔ شکریہ کے لیے صحیح، لیکن کسی بھی لڑکی کو یوں ملنے کے لیے پوچھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ خیر میں، منیزے کو لگا شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی زندگی مسئلوں کے گرد گھومتی تھی، اسے پہلا خیال انہی کا آتا تھا۔ جسٹ وانا پرے گریٹیٹیوڈ ان پرسن۔ میں آپ کے چینل آ جاؤں؟ ایک کافی، اس نے وضاحت کی۔ میرے چینل؟ زید بھی نہ، وہ ہنسی تھی۔ میرے ابا کا چینل نہیں ہے وہ، میں صرف وہاں کام کرتی تھی۔ اس نے روانی میں دھماکہ کیا۔ تھی؟ اسے لگا اس نے شاید غلط سنا ہے۔ ہاں، اب نہیں کرتی، منیزے نے معمول کے انداز میں کہا۔ آپ نے جاب چھوڑ دی؟ کیوں؟ حیران و پریشان زید کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ پھر ہنسی۔ چھوڑی نہیں، نکال دیا۔ میں اتنی پریولیجڈ نہیں ہوں کہ چھوڑ کے آ جاؤں۔
اس نے چینل پر اس دانستگی میں کی جانے والی غلطی کی توثیق کے لیے پرائم ٹائم پر 30 سیکنڈ کی بات کی تو اسے رد کر دیا گیا، جس کے بعد اس نے اپنے ذاتی ٹویٹر پر ٹویٹ کی۔ چینل کا نام اس نے کہیں نہیں لیا، پر پھر بھی جیسے یہ خبر باقی جگہ چلائی گئی چینل کا نام بھی آیا۔ نتیجتاً اسے کل سے نہ آنے کا اندیا دے دیا گیا۔ اب ایک ہفتے سے وہ دوسری جاب ڈھونڈتے ہوئے جس انگریزی اخبار میں ماہانہ 10 آرٹیکلز لکھتی تھی وہاں 20 لکھنے کی بات کر کے چند پیسے مزید حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ سیونگ تھی اس کے پاس، 2-3 ماہ نکل جاتے، پر وہ ابا کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بچائے گئے پیسے تھے، انہیں یوں خرچ کر دینا تکلیف دہ تھا۔ آپ کو میری وجہ سے آپ کی جاب چلی گئی منیزے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں، مجھے بہت، آپ نے سب ٹھیک کر دیا تھا، اس آخری چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ زید کے الفاظ کھو گئے، بے ربط جملوں میں وہ یہی کہہ پایا، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، غلطی ہماری ہوتی ہے تو نتائج بھی ہم نے ہی بھگتنے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتا اس ایکویشن میں۔ وہ کہیں نہ کہیں تیار تھی سب کے لیے۔ سٹل آپ کا کیریئر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے تعصب سے کہا۔ اپنے کیریئر کے لیے ہی کیا ہے، اس کی بنیاد میں کوتاہیاں دبی ہوں گی تو آگے جا کر یہ عمارت چاہے کتنی ہی اونچی ہو جائے کبھی بھی درام سے زمین بوس ہو جائے گی، تب زیادہ تکلیف ہوگی اور سب دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ منیزے کی آواز مضبوط اور ہر قسم کے افسوس سے پاک تھی۔ آپ مشکل باتیں کرتی ہیں، آپ کی کوئی بھی بات میرا گلٹ نہیں ختم کر سکتی۔ وہ کالج سے نکالے جانے پر پاگل ہو گیا تھا اور منیزہ جاب چلے جانے پر اتنی کمپوز تھی۔ ٹھیک ہے شاید یہ دونوں باتیں برابر نہیں تھیں، پر پھر بھی ایسے ہی گلٹ کرو گے تو کل نہیں ملوں گی تم سے میں۔ منیزے نے موضوع کا بوجھل پن زائل کرنا چاہا۔ مطلب آپ ملیں گی مجھ سے؟ وہ یکدم خوش ہوا۔ تم کہو گے تو مل لوں گی۔ زید کی بے یقینی پر اس نے مسکان دباتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کی فیورٹ جگہ کون سی ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، اسے لگا تھا منیزے انکار کر دے گی۔ فیئر ہال کے باہر راجے کی چاٹ، منیزے نے سوچتے ہوئے کہا۔ راجے کی چاٹ؟ دیسی فیوژن ریسٹورنٹ آج کل ٹرینڈ میں ہیں۔ زید کو بات اپنے حساب سے ہی سمجھ آئی۔ اب کے منیزے کی ہنسی کہکے میں ڈلی۔ زید، یہ فیوژن ریسٹورنٹ نہیں ہے، فٹ پاتھ پر لگا ایک ٹھیلا ہے جہاں لوگ کھڑے ہو کر چاٹ اور گول گپے کھاتے ہیں، اس نے ہنسی کے وقفوں کے درمیان بتایا۔ او، ڈاکٹرز کی اولاد ہونے کا ایک نقصان یہ تھا کہ اسے اتنا سیدھا نام لینے کے باوجود یہ ممکن نہیں لگا کہ لوگ ٹھیلوں کا کھانا بھی پسند کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ چلنا ہے تو ایسی ہی جگہوں پر آنا پڑے گا، اور تمہارے دوبارہ کالج جانے کی خوشی میں ٹریٹ میری طرف سے۔ بے روزگاری کے دنوں میں زید کے ساتھ کسی فینسی ریسٹورنٹ جا کر اسے صرف ایلیٹ طبقے کے چونچلوں میں مزید غصہ ہی آنا تھا۔ شور، وہ بلا تردد مان گیا۔ پتہ ہے اگر موم مجھے فٹ پاتھ پر کھڑے یہ سب کھاتے دیکھ لیں تو بے ہوش ہو جائیں، زید نے بڑا سا گول گپا منہ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ وہ راجے کے ٹھیلے کے پاس اس کی سپورٹس کار کی چھت پر چاٹ کی پلیٹ رکھے پچھلے 1 گھنٹے سے کھڑے ادھر ادھر کی ڈھیروں باتیں کر چکے تھے۔ موم تو نہیں دیکھ رہی، پر تم خود نہ مرچوں سے بے ہوش ہو جاؤ۔ منیزے نے اس کی سرخ آنکھوں پر چوٹ کی۔ نہیں ہو رہا، میرا سپائس تھریش ہولڈ تیکھا برداشت کرنے کی سخت زیادہ ہے۔ وہ اب سموسہ چاٹ کا چمچ منہ میں رکھ رہا تھا۔ تمہاری بہتی آنکھیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ اسے ٹریفک کے دھوئیں سے الرجی تھی جس کے سبب آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، پر یہاں کھڑے منیزے سے بات کرتے اسے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس نے پرواہ نہیں کی۔ انہیں اگنور کریں آپ۔ کالج کیسا جا رہا ہے؟ اس نے بھی اگنور کر دیا۔ اچھا، ٹیچرز اینڈ اسٹاف از کائنڈا ایکسٹرا نائس ناؤ۔ گڈ۔ منیزے نے ایک نظر کال کی رنگ بجتے فون کو دیکھا۔ میں یہ کال لے لوں؟ زید نے سر ہلایا تو وہ ایک طرف ہو گئی جہاں ٹریفک کا شور نسبتاً کم تھا۔ سب ٹھیک؟ وہ ذرا چپ سی اپنی جگہ لوٹی جسے زید نے محسوس کیا۔ ایک اور ریجیکشن کال تھی۔ چہرے پر لمحے بھر کو سایہ سا لہرایا جسے اگلے لمحے وہ جھٹک گئی۔ تم بتاؤ کیسا لگا اسٹریٹ فوڈ؟ منیزے نے اسے سرخ آنکھیں لیے دہی بڑا چمچ سے توڑتے دیکھا۔ ان ایکسپیکٹڈلی گڈ، میں یہاں روز آ سکتا ہوں۔ اس نے ایک اور چمچ منہ میں ڈالتے تعریف کی۔ تمہاری مام اب روز بے ہوش ہوں، اچھا تھوڑی لگے گا۔ منیزے کو اس کا پچھلا جملہ یاد آیا۔ وہ ذرا ہیلتھ کانشیس ہیں، نیوٹریشنسٹ اپرووڈ کھانا اینڈ آل۔ زید نے سعدیہ کا کنسرن بتانا چاہا پر منیزے کا کہکا اسے مزید ہی ہجل کر گیا۔ نیوٹریشنسٹ اپرووڈ کھانا؟ اللہ،
یار اتنی خواری کے بعد بھی تم امیر لوگ بھی ہماری طرح آخر میں مر ہی جاتے ہو. ناٹ فیئر. وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلا رہی تھی. مجھے رات وقفے وقفے سے تمہارے راجے کی چاٹ کو فیوژن ریسٹورنٹ سمجھنے پر ہنسی آتی رہی ہے. اسے کل والی بات یاد آئی. اس راجے غریب کو فیوژن کا ایف بھی نہیں پتا ہوگا. اس نے اپنے ٹھیلے کے پیچھے کھڑے سامنے لاگر راجے کی طرف اشارہ کیا جو بہت مہارت اور پھرتی سے چاٹ کی پلیٹ لگا رہا تھا. وہاں ہمارے ایریا میں ایسے نام والے بہت سے اٹریکٹنگ پوائنٹس کھل رہے ہیں آج کل. اور ایسا ہی تھا. زید ابھی چند دن پہلے ہی فیز 4 کے گردہ کھانا نام کے ایک دیسی فیوژن ڈھابا نما ریسٹورنٹ گیا تھا کلاس فیلوز کے ساتھ. اب تم ڈی ایچ اے کا موازنہ صدر سے کرو گے تو ہو گیا کام. بٹ بڑا ہی فلیٹ فوڈ تھا ان کا. راجا تو میجیشین ہے. اس نے دور سے راجے کو تھمز اپ کا اشارہ کر کے داد دی جسے راجا نے کچھ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ قبول کیا. یہ تو ہے. منیزے نے کہتے ہوئے خالی پلیٹس کار کی چھت سے اٹھائی. یہ ٹریٹ تو ہوئی آپ کی طرف سے. میرا شکریہ تو رہ گیا. اگلی دفعہ میری باری. آخری ٹوٹا ہوا گول گپا پلیٹ سے اچکتے ہوئے زید نے اگلی دفعہ کا پلان ترتیب دیا. اگلی دفعہ بھی ملنا ہے تم نے. منیزے نے اس نازک مزاج امیر زادے کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھیں. اسے لگا تھا وہ دوبارہ ویسی کسی جگہ کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکا کر پوچھا. واقعی کیوں نہیں؟ کتنا اچھا وقت گزرا تھا. اس کا کوئی دوست نہیں رہا تھا کبھی. وقت ہی نہیں تھا. اور آج جیسے سمجھ آ رہا تھا ان کا ہونا کیوں ضروری ہے. اس کے سارے مسئلے وہیں کھڑے تھے پر وہ ان سب کے ہوتے یہاں فٹ پاتھ پر چاٹ کھاتی ہنس رہی تھی. وہ تو مسائل میں الجھ کر مسکرانا بھی بھول جایا کرتی تھی. اچھا بندہ تھا زید. اس سے ملا جا سکتا تھا. دوست بن سکتا تھا وہ. حال وہ جب سے آئی تھی گھر سے نہیں نکلی تھی. اسے یہ خالی گھر سکون دے رہا تھا. چائے کا کپ تھامے اس وقت وہ چھت پر کھڑی تھی. اس کونے سے منڈیر ذرا نیچے تھی. 2 گلیاں چھوڑ کر مین روڈ پر موجود ٹریفک کی روشنیاں رنگ برنگی تاروں سے چمچما رہی تھیں. کھانا پروس سے رفت چچی بیچ رہی تھی جنہوں نے اس کے آنے کی اطلاع پر گھر صاف کروایا تھا. چائے کافی کا سامان ان کا بیٹا لے آیا تھا. ہر ہنگامے سے دور ابا کا یہ گھر ان کے بعد بھی انہی جیسی دھبکی دیتا تھا. اس کے کونیوں تک آتے بال سمندری ہواؤں کی دوش میں لہرا رہے تھے. تبھی منڈیر پر رکھا اس کا فون تھڑ تھڑایا. کوئی انجان نمبر تھا. یس از دس منیزے فاروق. کوئی نسوانی آواز تھی جانی پہچانی سی. یس ہو؟ سعدیہ ابراہیم. منیزے نے کان فون سے ہٹا کر اسے دیکھا. اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. منیزے. دوسری طرف اتنے طویل سناٹے کے سبب سعدیہ نے تصدیق کے لیے پکارا کہ کہیں کال نہ ڈراپ ہو گئی ہو. جی کہیے. اسے یقین کرنا پڑا وہ سعدیہ ابراہیم ہی تھیں. تمہاری طرف شاید دن ہوگا. آئی ایم ناٹ شیور کہ تم کہاں ہوتی ہو آج کل. ڈسٹرب تو نہیں کر رہی میں؟ ان کا لہجہ پہلے سا ہی تھا. بہت سے تکلفات سے نرم شہانہ. کراچی میں ہوں. یہاں بھی رات ہی ہے. 5 سال بعد ماضی کس بری طرح اس کے سامنے آ رہا تھا. وہ اس بہتے ریلے پر کہاں کہاں بند باندھے کہ وہ اسے ساتھ بہا کر نہ لے جائے. تم کراچی میں ہو؟ اب کے سعدیہ کو لگا کہ انہیں سماعت کا دھوکہ ہوا ہے. وہ دونوں اتنے عرصے بعد پھر اس شہر میں ساتھ موجود تھے. یہ اتفاق تھا یا قدرت کا کوئی مذاق؟ جی کیسی ہو؟ انہوں نے بنیادی تکلف نبھایا. ٹھیک. منیزے نے ایک لفظی جواب دیا. کیسا غیر آرام دہ مکالمہ تھا یہ. آپ؟ اسے بھی مروت یاد آئی. میں بھی. مجھے بات کرنی تھی تم سے. تم شہر میں ہو تو مل لیتے ہیں. وہ فوراً موضوع پر آئیں. اب وہ شہر میں تھی تو بہتر تھا کہ بات آمنے سامنے کی جاتی. مل کر کیا کریں گے؟ منیزے کے لہجے میں زخمی سی ترش ہنسی کی غیر محسوس گلاوٹ تھی. بات. اٹس امپورٹنٹ. اس نے ان کی بات کا چند لمحے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے مابین بات کرنے کو رہ ہی کیا گیا تھا. تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ جب خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو سعدیہ نے اس سے ہی منیزے کا جواب اخذ کر لیا. وہ انکار کر سکتی تھی. وہ زید کی ماں تھی. اسے اتنی عزیز تھی. وہ کیسے انہیں کسی بھی چیز کے لیے انکار کر سکتی تھی؟ نہیں. آپ بتائیں کہاں آنا ہے؟ اس نے ہار مانی. یہ زخم ہڑے ہونے کے دن تھے. میں تمہیں وقت اور جگہ ٹیکسٹ کر دیتی ہوں. الوداعی کلمات کے بعد وہ فون رکھ چکی تھیں. منیزے اب بھی فون ہاتھ میں تھامے اسی انداز میں کھڑی تھی. پہلے زید پھر سعدیہ. کیا وہ ان کی چند دنوں قبل ہونے والی اس ملاقات سے واقف تھیں؟
اسے پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پچھتائی۔ ماضی: منیزہ سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ وہ تینوں ہی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے جب ابراہیم نے اخبار کی اوٹ سے زید کو مخاطب کیا۔ جی اکثر ہو جاتی ہے، اس نے سیریل چبانا روک کر جواب دیا۔ وہ معمول کے جینز ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ڈیڈ کو صبح صبح منیزے کہاں سے یاد آ گئیں، اس نے سوچا۔ اچھی لڑکی ہے، اچھا لکھتی ہے۔ یہ ایک لفظ اچھا وہ بچپن سے اپنے باپ کے منہ سے سننے کو ترستا آیا تھا۔ منیزے کے لیے وہ کتنی آسانی سے استعمال کر رہے تھے، وہ بھی ایک جملے میں 2 بار۔ وہ لکھتی ہیں؟ وہ اس کے کالم لکھنے سے انجان تھا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ ابراہیم نے اخبار طے کر کے منیزے کا کالم سامنے کرتے اسے تھمایا۔ ہارڈر ٹائمز کے عنوان کے ساتھ مفلر نما دوپٹہ لیے گنگریالے بال کھولے وہ بے رنگ تصویر منیزے ہی کی تھی۔ وہ فوراً ناشتہ بھول اخبار تھامے پڑھنے لگا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی اس سارے ڈرگ ایپیسوڈ میں تم پر لگے الزامات پر یقین کرنے کی کہ وہ منیزے کی طرف سے تھے۔ I knew her through her pen۔ زید اخبار پر نظریں ٹکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ ان کی وجہ کافی ویلڈ تھی، وہ ہوتا تو شاید وہ بھی یقین کر لیتا۔ پھر تو مایوس ہوئے ہوں گے آپ کہ وہ غلط ثابت ہوئی۔ سعدیہ نے براؤن بیڈ پر مکھن لگا کر زید کو تھماتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے جیسے اپنی غلطی اون کی، مجھے مایوسی سے زیادہ فخر ہی ہوا۔ جرنلسٹ کی ینگ لاٹ میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اس میں۔ وہ آملیٹ کو چھری کانٹے سے نفاست سے توڑتے کہہ رہے تھے۔ تم نے اسے انوائٹ کیا ہے سیٹرڈے کے ڈنر پر؟ انہیں جیسے یاد آیا۔ اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا، اپنی کلاس میں سب سے پہلا نمبر لے کر وہ ڈیڈ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ کیا نہیں ہے پر کرنا ہے، ان کے بنا it wouldn't have been possible۔ منیزے اب زیادہ مصروف ہوتی تھیں۔ پچھلے چند ماہ سے وہ جس چینل پر جاب کر رہی تھی وہاں پوری سپہر کرائم سے متعلق خبروں کے لیے خصوصی سلاٹ موجود تھا، مطلب زیادہ محنت۔ اس کی دعوت دینے کے لیے کی گئی آخری کال بھی وہ نہیں اٹھا پائی تھی۔ گڈ، یو شوڈ، انہوں نے تائید کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج انہیں ایک لیکچر کے لیے زید کے کالج جانا تھا اور زید کی گاڑی سروسنگ کے لیے گئی ہوئی تھی تو اس نے ڈیڈ کے ساتھ ہی جانا تھا۔ زید تم آ رہے ہو؟ انہوں نے زید کو اب بھی اخبار میں ڈوبے دیکھا تو پوچھا، پر وہ زیادہ ہی محو تھا۔ زید، ابراہیم نے اب کے زور سے پکارا۔ یس ڈیڈ۔ وہ فوراً ہوش میں آیا، ٹوس منہ میں دباتا ایک ہاتھ میں بیگ پیک اٹھائے دوسرے میں اخبار تھامے وہ ابراہیم کے پیچھے بھاگا۔ وہ اخبار اٹھاتا بھی نہیں تھا، کجا کے اتنا غرق ہو کر پڑھنا۔ سعدیہ نے سر جھٹکا، ان 2 باپ بیٹے کا اس لڑکی سے آبسیشن۔ لوگ تو ٹاپ کر کے توپ چیز ہو گئے ہیں، یاد ہی نہیں کرتے۔ کال اٹھاتے ہی منیزے کا شوخ جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ واو، اتنے دن نو کال بیک، نو ریپلائی، بزی آپ رہی ہیں اور توپ چیز میں ہو گیا ہوں۔ زید نے نرم سا مصنوعی شکوہ کیا۔ میں واقعی بزی تھی، ایسا ہی تھا، آئی نو، آئی ایم ناٹ کمپلیننگ۔ وہ جانتا تھا کہ یہی وجہ ہے۔ سیٹرڈے نائٹ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسے فون کرنے کی اصل وجہ یاد آئی۔ اب تو ڈیڈ نے خاص تاکید کی تھی۔ ابھی تو کنفرم نہیں، شاید کام۔ کیوں؟ اس نے سوچتے ہوئے دنوں کا حساب لگایا۔ 1 ماہ کی بے روزگاری کے بعد اسے بطور کرائم رپورٹر دوبارہ جاب مل گئی تھی۔ یہ بھی اسے پچھلے چینل کے اس خریف چینل پر اس لیے ملی تھی کہ مخالف چینل کو نیچا دکھایا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ کیسے مالکان نے اپنی غلطی قبول کرنے کی بجائے سچ کہنے والے امپلائی کو نکال دیا۔ سافٹ مارکیٹنگ کا ایک حربہ۔ میڈیا انڈسٹری بھی سیاست ہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں اس کا فائدہ ہو سکتا تھا تو حرج ہی کیا تھا۔ ابا کی زندگی کو وہ اپنی خودداری کے ساتھ تولتی تو پلڑا ہمیشہ خودداری کا ہلکا نکلتا تھا، اس لیے وہ مول تول کرنا ترک کر چکی تھی۔ دنیا دکھاوے کو اس کی تنخواہ بھی پچھلی بار سے 15% زیادہ مقرر کی گئی تھی۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے کی جانے والی بچت میں معمولی سی تیزی آئی تھی۔ انوائٹ کرنا ہے آپ کو، موم نے رزلٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈنر پلان کیا ہے اور آپ نے آنا ہے۔ وہ بہت مان سے دھونس جما رہا تھا۔ میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ وہ موم کی پارٹی کا سن کر فوراً بند کی۔ کتنا روڈ رسپانس ہے میری سنسیئر انوائٹ کا۔ زید نے مصنوعی آہ بھری۔ نہیں، واقعی میں وہاں کسی کو نہیں جانتی، میرے سرکل سے کوئی نہیں ہوگا وہاں۔ منیزے نے وضاحت کرنی چاہی۔ میں تو ہوں گا نا، وہ میں پر زور دے رہا تھا۔ تم ہوسٹ ہو، تم بزی رہو گے۔ منیزے کو اب منع کرتے برا لگ رہا تھا۔ میں نہیں ہوں گا بزی، سارا ٹائم آپ کے ساتھ رہوں گا، پرومس۔ زید نے اپنے تئیں مسئلے کا حل نکالا۔ زید،
یہ آپ کے بنا ممکن نہیں ہو پاتا منیزے، آپ آئیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اصرار بڑھا۔ یہ تمہاری کامیابی ہے، مجھے کریڈٹ مت دو، میں نے اس میں وقتی رکاوٹ ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ منیزے نے اسے ٹوکا۔ کتنی محنت کی تھی اس نے، وہ کتنی آسانی سے کریڈٹ اس کی جولی میں ڈال رہا تھا۔ اسے برا لگا۔ زید کو اپنی کامیابی پورے اعتماد سے اون کرنا سکھانا تھا۔ اب باتوں میں تو آپ سے جیتنے سے رہا میں، پر ڈیڈ نے اسپیسیفکلی آپ کو انوائٹ کرنے کا کہا تھا۔ یو آر دا اونلی ون ان مائی سرکل ہی اپرووز۔ آپ ہوں گی تو مجھے ذرا کم کریٹیکل نظروں سے دیکھیں گے۔ تمہیں اپنی بات منوانے کے کتنے بہانے آتے ہیں۔ منیزے نے ہار مانی۔ وہ واحد شخص تھا جو 100 سلوتیں دیکھ کر منیزے سے اپنی بات منوا لیتا تھا۔ آپ آ رہی ہیں مطلب، وہ اس کا مطلب سمجھتے یکدم ہی خوش ہوا۔ اور کوئی آپشن ہے میرے پاس؟ منیزے کے سوال میں شوق سی بیزاری تھی۔ نہیں، وہ ہنسا، پر اگر مجھے تمہارا الیٹ سرکل دیکھ کر اختلاج قلب ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوں گے۔ وہ حامی بھر کر اپنا خدشہ زبان پر لائی۔ آپ میرے ساتھ ہوں گی تو آپ کو احد وٹ ایور نہیں ہوگا۔ وہ کیمبرج سسٹم کی پیداوار تھا۔ جتنا مشکل لفظ منیزے بولتی تھی اتنے اس نے اسکول میں اردو کی کتاب میں بھی نہیں پڑھے تھے۔ اس کے لفظ کی ادائیگی پر اٹکنے پر منیزے کا کہکا بے ساختہ تھا۔ زید کے گھر ڈنر پر وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رک پائی تھی۔ سیاہ چوڑی دار کے ساتھ سیاہ سادہ شفون کی لمبی قمیض پہنے، کسی بھی قسم کے زیور کے بنا، سیاہ بال کھلے، زید کے اصرار پر وہ چلی تو آئی تھی، پر اب خود کو اس پارٹی میں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ یار منیزے، آپ کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ زید اسے دیکھ کر سب چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا اور آتے ہی اس کی تعریف کی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہے، شاید ٹاپ کر کے لوگ زیادہ ہینڈسم ہو جاتے ہیں۔ زید کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کھڑے 4 لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا۔ اپنے کام پر تعریف وہ حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ ظاہری خلیے پر کی جانے والی تعریف کا کیا کرنا ہوتا ہے اسے واقعی نہیں پتا تھا۔ اس نے خود پر سے دھیان ہٹانے کو اس کی تعریف لوٹا دی۔ وہ واقعی اچھا لگ رہا تھا، فل سوٹ میں ذرا بڑا میچور سا۔ زید نے ہنس کر اپنے ڈنر جیکٹ کا کالر ٹھیک کیا۔ یہ موم اس کے لیے لائی تھی، ورنہ وہ ٹی شرٹ اور جینز ہی پہننے کا سوچ رہا تھا۔ شکریہ، ویسے میں ہمیشہ سے اتنا ہی ہینڈسم ہوں۔ اس نے شرارت بڑے انداز میں تعریف قبول کی۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم سے مل کر کچھ مزید وہاں رک کر کام کا بہانہ کر کے چلی گئی تھی۔ یہ ملک کے 10% عمرہ کی دنیا اس کے لیے نہیں تھی، اور پھر جیسے زید ہر مہمان بلائے اسے کمپنی دے رہا تھا، اس نے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اس کی تقریب تھی، اس کے مہمان تھے، اسے انہیں وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ ذرا ریلنگ پر آگے کو جھکی سر نیچے کیے سمندر کی لہروں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ سیاہ گھنگریالے بال ہوا کے سبب اس کا چہرہ ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ آج اداس تھی، دل بوجھل تھا۔ ہائی وے پر ہونے والے ڈاکے اور قتل کی واردات کو کور کرتے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ایک عورت مسلح ڈاکوؤں کو اپنی نوعمر بیٹی کی طرف بڑھتا دیکھ ان سے الجھ پڑی تھی اور نتیجتاً ان کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ لڑکی ٹھیک تھی، اس کی حفاظت اس کی ماں نے اپنی جان دے کر کی تھی۔ فون پر اس کی بوجھل آواز سن کر زید اسے سمندر کنارے بنے اس سیاحتی مقام پر لے آیا تھا، اور اب دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے گردن ترچھی کیے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، مائیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے نہتی ان 4 ڈاکوؤں سے بھڑ گئی۔ تمہاری موم بھی تو ہیں، اور ایک میری تھی، وہ اب بھی ہیں۔ اس نے منیزے کا ماضی کا صیغہ استعمال کرنے پر توصیح کی۔ میرے لیے تو تھیں، تمہیں پتہ ہے، میں بطور عورت انہیں سمجھ سکتی ہوں کہ انہیں نہیں تھی ابا سے محبت، جس سے تھی اس کے ساتھ چلی گئیں وہ۔ ٹھیک کیا انہوں نے، زبردستی کے بندے رشتوں کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے، پر وہ ماں بھی تو تھی۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر چلی گئیں؟ ان کی زندگی میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں نکلی۔ میں تو ان کے وجود کا حصہ تھی نا۔ منیزے کے لہجے میں بچپن کی توڑ پھوڑ کی باقیات تھیں، نارسائیوں کے عذاب تھے۔ ایسی باتیں وہ ہمیشہ سے خود سے کرتی آئی تھی، اب اتنی ہی روانی سے زید سے کرنے لگی تھی۔ انہیں معاف کر دے منیزے، یو ول فائنڈ پیس۔ نہیں کر سکتی یار، وہ غلط نہیں لگتی ہیں تو اپنا آپ لگنے لگتا ہے۔ منیزے نے بے بسی سے زور سے سر نفی میں ہلایا۔ انہیں قصوروار نہ ٹھہراؤں تو خود کو ٹھہرانے لگتی ہوں۔ ان کی مزید اولاد بھی تو ہے، ان سے تو محبت ہے انہیں۔ شاید مجھ میں ہی کمی تھی، میں ہی ان کی محبت کے لائق نہیں تھی۔ جو انسان خود کو ماں کی محبت کے لائق نہ سمجھے، اس کے سیلف ورتھ اپنی نظروں میں پھر کیا رہ جاتی ہے۔ زید نے اسے دیکھا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا منیزے کا قلب۔
کچھ چیزیں شاید ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں تو ان پر فوکس کیوں نہ کیا جائے جو ہمارے پاس ہیں۔ میں نے اس دن سرسری ایک خبر دیکھی تھی کہ ایک شخص نے کھانا وقت پر نہ ملنے پر اپنی 6 سالہ بیٹی کو تندور میں پھینک دیا۔ ایسے بھی باپ ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ آپ کو ایک اچھی ماں نہیں ملی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ آپ کے فادر بہترین ہیں؟ وہ آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی باقی 2 اولادوں سے بھی زیادہ۔ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذکر پر جو ان کی آنکھوں میں واضح پرائیڈ اور یقین ہوتا ہے وہ مجھے ڈیڈ کی آنکھوں میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ He loves you enough to overcompensate your mother's absence۔ پر الفاظ کے مرہم تو وہ رکھ ہی سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ابا ہی تو ہیں ایک۔ اتنا اچھا بولنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ منیزے کو لگا جیسے ان الفاظ کے کہے جانے کی ضرورت تھی۔ آپ لکھتی بھی ہیں، You never told me۔ اس نے اپنی تعریف پر بات بدلی۔ وہ اب ٹھیک تھی۔ کسی نئے ٹریگر تک اس نے ٹھیک رہنا تھا۔ ذکر ہی نہیں نکلا کبھی۔ ویسے بھی تم نے اپنی کورس بکس کے علاوہ کون سا کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ منیزے نے کندھے اچکائے، ساتھ اس کے مطالعے کی عادت نہ ہونے پر چوٹ بھی کی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ لکھیں گی تو میں کیسے نہیں پڑھوں گا؟ ڈیڈز اے بگ فین بائی دا وے۔ اس نے ابراہیم کی تعریف منیزے تک پہنچائی۔ باقی کسی رائٹر اور منیزے میں فرق تھا؟ اب اسے وہ نصابی کتابوں کی ہی طرح پڑھ سکتا تھا۔ اور تم؟ منیزے نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ میں تو ہوں ہی۔ زید کا انداز ایسا تھا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اس نے ابا کے کمرے میں جھانکا تو وہ کمرے کے کونے میں پڑی اپنے سنگل بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کی ورد گردانی میں مصروف تھے۔ اتنی جلدی آ گئی واپس؟ انہوں نے نظر اٹھا کر چشمے کے پار اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ 60 کے لگ بھگ تھے، کم وزن، چہرے کی جلسی ہوئی رنگت اور آنکھوں کے گرد ہلکے کسی پرانی مسلسل بیماری کا پتہ دیتے تھے۔ اس سب سے ہٹ کر ان کی روشن آنکھیں اور ملیج مسکراہٹ بتاتی تھی کہ جسم میں روگ لگنے سے پہلے وہ ضرور بہت وجی رہے ہوں گے۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں ابا؟ 11 بج رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اب ڈانٹنے سرزنش کرنے کی عمر سے تو بڑی ہو چکی ہو تم، طنز ہی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے نظر اس کی خوشامدی سی مسکان سے پھیلتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی میں کہ آپ ڈانٹ نہ سکیں۔ منیزے نے بڑھ کر کتاب ان کے ہاتھ سے لی اور ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس سے زیادہ فاروق احمد کے غصے میں سکت نہیں تھی کہ وہ منیزے کے آگے ٹھہر سکے۔ انہوں نے سر جھکا کر اس کے پھولے ہوئے جوڑے والے سر پر لب رکھے۔ آج کا سبق سنائیں۔ اس نے کچھ دیر یوں ہی ان کے سینے سے لگی ان کی خوشبو خود میں جذب کی، دنوں کی تھکن اتاری اور کچھ خیال آنے پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیے۔ وہ انہیں آج بھی اپنی آنکھوں میں بچپن سا اشتیاق اور انتظار لیے دیکھ رہی تھی۔ وہ 3 سال کی عمر سے ابا کے لیے روزانہ کے اسباب کی عادی تھی، جو اخلاقیات پر مبنی چھوٹے ایک آدھ جملوں کے کتابوں، نظموں، اخباروں سے چرائے اقوال ہوتے تھے، جو فاروق احمد نے اپنی بیٹی کی گھٹی میں ملائے تھے۔ یہ اس کے بچپن کا بہت اہم حصہ تھا، آسودہ حصہ۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا۔ تو سنو میرے بیٹے، کبھی اتنے اونچے نہ ہونا کہ کوئی کندھے پر سر رکھنے کو رونا چاہے تو اسے سیڑھی لگانی پڑے۔ وہ اپنے چہرے پر صدا کی مسکان لیے بہت نرم الفاظ میں صبح پڑی اس نظم کا اپنا پسندیدہ حصہ دہرا رہے تھے۔ واہ، میں ٹویٹ کر رہی ہوں اسے۔ منیزے نے جٹ ان سے الگ ہو کر فون نکالا۔ یہ تمہارے لیے تھا۔ انہوں نے اس کے فون پر تھرکتی انگلیاں دیکھ مصنوعی افسوس میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ 4 اور لوگ اگر اس پر عمل پیرا ہو گئے تو مذائقہ تو کوئی نہیں۔ ان کی بیٹی کے پاس اپنے ہر عمل کا جواز ہمیشہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں زید نے ری ٹویٹ بھی کر دیا۔ منیزے نے فون ان کے آگے کیا۔ کیسا ہے زید؟ اتنے دنوں سے نہیں دکھا۔ انہوں نے زید کے ذکر پر اس کی بابت پوچھا۔ انہیں کیا سمجھ آنا تھا یہ سوشل میڈیا؟ جی پڑھائی میں مصروف تھا کچھ۔ بات ہوئی تو بتاؤں گی کہ آپ یاد کر رہے تھے اسے، فوراً پہنچ جائے گا۔ زید سے ان کی ملاقات گزرے 1.5 سال میں 2-3 مرتبہ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ وہ منیزے کو چھوڑنے گھر آیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے کالج سے ملحقہ ہسپتال میں طبیعت کی خرابی کے سبب ایک آدھ بار داخل رہے تھے، تو زید سے تفصیلی ملنا ہوا تھا۔ وہ کلاسوں کے درمیان انہیں دیکھ جاتا تھا۔ آف ہونے کے بعد ان کے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے انہیں منیزہ سے زید کا ذکر سن کر حیرت ہوتی کہ ان کے لوگوں سے 1000 فٹ کا فاصلہ بنائے رکھنے والی بیٹی نے اسے دوست کیسے مان لیا۔ ملنے کے بعد ان کی حیرت جاتی رہی تھی۔ وہ پرخلوص سا مسکراتا لڑکا تھا ہی اس قابل کہ اسے دوست بنایا جائے۔ بڑا ہی اچھا بچہ ہے۔ بہت بے ساختگی اور معصومیت ہوتی ہے اس کی باتوں میں۔
آج کل کے نوجوانوں سے بہت الگ۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ وہ بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی کچھ کہتا ہے۔ منیزے نے ہنس کر کہا۔ زید اور ابا کی بھی عجیب بانڈنگ تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔